अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन और प्रोग्राम है इन फोकस। आज उस टॉपिक की मैं बात करना चाहूंगा जिस पे हर वक्त हर जगह आज गुफ्तगू हो रही है, वो है महंगाई। लेकिन महंगाई जो है, जब हम उसकी बात करेंगे तो हमें मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको समझना ज़रूरी होगा और उस पर बहस करनी ज़रूरी होगी। ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि IMF की टीम जो है वो हाल ही में अपना जो उसका रिव्यू होता है वो मुकम्मल करके वापस गए हैं। और क्योंकि हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं और क्योंकि बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि IMF से हमें किन शराइत पे अब पैसा मिलता है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, कम होगी, ज्यादा होगी। ये वो तमाम तर इश्यूज हैं जो अब एक सियासी बहस का भी हिस्सा बन चुके हैं। अब जो IMF का जो हमारा अग्रीमेंट था ओरिजिनली, उस पर कुछ लोग कहते हैं कि वो हमने निगोशिएट ठीक तरीके से नहीं किया था। अगर अच्छी तरह निगोशिएट करते तो शायद हमें कुछ बेहतर टर्म्स मिल जाते। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि उन हालात में इससे बेहतर निगोशिएशन हो नहीं सकती थी। बहरहाल हुआ ये कि उसमें हमने कुछ कमिटमेंट्स की, वो जो अग्रीमेंट हुआ था पिछले साल, उन कमिटमेंट्स के तहत हमें कुछ रेवेन्यू जो है वो जमा करना था। हमने गारंटी किया, हमने कमिट किया कि हम इतना पैसा जमा करेंगे। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं मिसाल के तौर पर, कि हमने ये कमिट किया कि हम 10 रुपए का रेवेन्यू जमा करेंगे। अब हुआ ये कि वो उसमें अब जब ये रिव्यू हुआ तो मालूम ये हुआ कि हमारा जो रेवेन्यू है, जितना हमने कहा था उतना हम जमा नहीं कर पाए। अज्यूम करें कि हमने 4 या 5 रुपए जमा किया, अब वो शॉर्टफॉल आ गया है। हमने IMF को कहा कि ये जो हमने ओरिजिनल कमिटमेंट की थी कुछ ज्यादा हो गई है, हमसे ये पूरी नहीं हो पाएगी, आप काइंडली इसको रिवाइज करें, कुछ कम कर दें। उन्होंने कुछ हद तक कम किया। लेट्स अज्यूम के जो अगर 10 था तो उन्होंने 9 कर दिया या 8.5 कर दिया। अब हमसे वो जो शॉर्टफॉल है 3 साढ़े 3 रुपए का, 4 रुपए का, वो कैसे पूरा करें? या टैक्स बढ़ाएं, या और कुछ अपने जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेचें, या जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसे कहते हैं वहां से कुछ मामला कुछ रेवेन्यू जनरेट कर और वो जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करें। अब इस वक्त जो प्रेस रिलीज IMF की आई है, जिस पे आज मैं जहां से प्रोग्राम शुरू करूंगा अपने मेहमानों के साथ, उसमें एक बहस छिड़ गई है कि क्या IMF ने जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है या अभी भी निगोशिएशन होनी बाकी है। ये कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिससे एक मतलब किया जा सकता है कि या तो IMF इंसिस्ट करेगा कि नहीं, वो जो आपका शॉर्टफॉल आ रहा था 3 साढ़े 3 रुपए का हमारी एग्जांपल में, उसको पूरा करने के लिए आपको अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। उसका मतलब क्या हुआ कि गैस के कीमतें बढ़े, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, एंड मुमकिन है सेल्स टैक्स लगाया जाए, शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह। यानी टैक्स रेवेन्यू जो है उसको उसमें इजाफा करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जाए। अगर वो होता है तो जाहिर बात है जिस महंगाई की मैं और आप बात कर रहे हैं वो और ज्यादा ऊपर चली जाएगी। या दूसरा ये हो सकता है कि IMF हमारी बात मान जाए और वो कहें कि नहीं, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जो आप रेवेन्यूज कह रहे हैं, वो हम मान जाते हैं और आप बजट में कुछ एडजस्टमेंट्स कर दें। बॉटम लाइन ये है कि क्या हमारी इकोनॉमी बेहतर होने जा रही है या इस वक्त जहां पे खड़े हैं वो मजीद स्ट्रेस में आ रही है, मजीद उसके ऊपर दबाव आएगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी। हम इस वक्त कहां पे खड़े हुए हैं, ये है बड़ा सवाल। और अगले 2-1 महीने में, 3 महीने में बजट तक सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासत से। 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। उनसे आज हम समझेंगे, कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि ये मामलात कहां जा रहे हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामाबाद बेस्ड, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजरी काउंसिल थी इकोनॉमी पे, उसके भी मेंबर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू द शो। डॉक्टर जुबैर खान साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान के, उसके अलावा IMF में भी काम कर चुके हैं और इकोनॉमी के ऊपर तज्जिया भी करते हैं, लिखते भी हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो, आपका बहुत शुक्रिया। आबिद सुलैरी साहब, अगर बात आपसे मैं शुरू करूं, ये जो मामला है अब इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें? यानी इस टाइम जो अगले हमें पैसे मिलने हैं IMF से वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। देखिए फहद, पहली चीज जो बॉटम लाइन मेरे नजदीक है कि इस प्रोग्राम को सैल्वेज करना ये IMF के भी उतने ही मफाद में है जितना ये हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में है। यानी अगर ये प्रोग्राम फेल होता है तो सिर्फ यही नहीं कि हम लूजिंग एंड पे हैं, IMF भी अपनी क्रेडिबिलिटी यकीनी तौर पे इस पे लूज करती है। IMF कैसे करेगा सर? देखिए ना, IMF के बार बार ये ब्लेम लगाया जाता है कि अच्छा जी जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की मुईशत जो है उसको बिगाड़ के आते हैं, आपके
دو لوگ جو ہیں سینئر IMF سے وہ ریزائن کر کے یہاں پہ اب اسٹیٹ بینک میں آ کے بیٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یقیناً IMF ایسا نہیں چاہ رہا ہوگا. اس اسٹیٹمنٹ کا جو آپ ٹون دیکھیں, ٹون اس کا کافی پازیٹیو ہے. 3 طرح کی جو اس میں کمٹمنٹ ہوتی ہیں, یہ بہت زیادہ تکنیکی بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو پرفارمنس ریویو انڈیکیٹر ہے وہ پاکستان نے سارے پورے کر دیے ہیں. اس کے بعد کچھ انڈیکیٹو ٹارگٹ تھے, وہاں پہ گنجائش ہے پورا کرنے کی, اس کے لیے ویور نہیں چاہیے. جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہیں جس میں ویور چاہیے ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ہمیں کچھ چیزیں مس کر گئے ہیں. لیکن نہ تو یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے سٹاف مشن جو ہے اس کے ساتھ نیگوشیشن کنکلوڈ نہیں ہوئے, اور نہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو ویور لینا جانا پڑے. پچھلا پروگرام جو کہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا ڈار صاحب کا, اس پہ بھی 13 ویور جو ہیں وہ ہم لے چکے ہیں. اس میں ویور کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جو آپ کا شارٹ فال تھا وہ آپ فی الحال پورا نہ کریں, چھوڑ دیں. اور یہ ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں جو کہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا تھا ڈار صاحب کے زمانے میں, اس میں ہم نے 13 ویور جو تھے وہ لیے تھے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو باقی ساری چیزوں کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب کی جو بیماری تھی اس کی ٹائمنگ اور IMF کا جو ریویو مشن تھا وہ بدقسمتی سے ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر گئی. اب IMF مشن جو ہے وہ جانے سے پہلے اس کی پوری کوشش تھی کہ, میری جو خبر ہے آئی مے بی رانگ, لیکن وہ یہ تھی کہ دے وانٹڈ ٹو نو کہ اچھا جی اگلے جو فسکل جو کمٹمنٹس دے رہے ہیں, جو فسکل اسٹریٹجی ہے وہ کون بنا رہا یا بنا رہی ہوگی اور اس کو رن کون کرے گا. اور یہ کلیئرٹی جو ہے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے تو اس کی یہ نہیں دی جا رہی تھی. ظاہر ہے جب آپ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ پہ FBR کو چلا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی بھی اسٹریٹجی اس کو فنٹ طریقے سے کمٹ نہیں کر سکتے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ فسکل ریونیو ٹارگٹ آپ کا پورا نہیں ہوا, وہ تو چلے نہیں ہوا. اب وہاں پہ اگر کوئی شبر زیدی صاحب اگر خود موجود ہوتے تو وہ شاید بتا سکتے ہیں کہ اچھا جی اس مہینے میں یہ کروں گا, پھر یوں کر لوں گا. اور وہ تو یعنی بیسٹ کا سینیریو یہ ہے کہ وہ ہمیں ویور دے دیں, اگر ویور نہیں ملا تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 ریویوز آپ کے اکٹھے ہو جائیں گے. 2 ریویوز اکٹھے ہو کے آپ ان کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی جو مے والا ریویو ہے اس میں آپ آ کے دیکھ لیجئے گا, کچھ چیزیں جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کرنا پڑ رہی ہوں گی ہمیں, خواہ وہ نان ٹیکس ریونیو کی شکل میں ہو. لیکن جب آپ اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور اس میں IMF اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے نیٹ فارن کرنسی جو انٹرنیشنل ریزرو تھے وہ آپ نے بڑھا دیے ہیں. IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انفلیشن کم ہو رہی ہوگی. لیکن ڈاکٹر زبیر صاحب, اگر ہم اس کے کرکس آف دا میٹر میں جائیں, کرکس جو ہے اس ٹائم وہ یہی ریونیو کا ایشو ہے, اصل بات یہیں پھنسی ہوئی ہے. جی دیکھیں بات سنیں, وہ تو جو مسئلے جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ہے ایک مسئلہ جو اس معاہدے سے تعلق رکھتا ہے جو IMF اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ہے. مسئلہ یہاں پر معیشت کی حالت کا بھی ہے. بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے بیشتر وہ اقدامات لے لیے ہیں جو IMF کے پروگرام میں ہیں, اور وہ ان کی سٹیٹمنٹ سے واضح ہے. انہوں نے ایک پازیٹیو اس میں اس کو دیکھا ہے, اور جہاں تک بجٹ کا ریونیو جو ہوتا ہے وہ بجٹ کا حصہ ہے. جہاں تک بجٹ کی پرفارمنس ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو توقع تھی اس سے زیادہ بہتر اس کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ایک ہوتا ہے وہ اس کے نمبرز آ رہے ہیں. لیکن وہ تب بھی ریونیو پر انہوں نے اپنی ایڈیاں گاڑی ہوئی ہیں, سمجھ گئے نا. اب بات یہ ہے کہ کیا وہ ویور دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں ڈار صاحب کی حکومت یہ پروگرام کی بات یاد رکھیں, 12 ریویو تھے اس پروگرام کے اندر اور 13 ویورز ملے تھے, اور اسی لیے وہ کامیاب پروگرام ہونے کے باوجود 2 سال کے اندر اس معیشت کا بیڑا پھر غرق ہونے لگا, اور ہم پھر IMF کے پاس گئے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت جو پروگرام ہے یہ بھی ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ ایکسپورٹس جو ہے, دیکھیں پاکستان کی جو معیشت کا جو مین مسئلہ ہے نا وہ فارن ایکسچینج ارننگز ہے. یہاں پر آپ کی ریزروز ختم ہو رہی تھیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھتا, ساری چیز فارن ایکسچینج کے بارے میں تھی, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی آپ کی فسکل ڈیفیسٹ. اندر دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں, انفلیشن ہے وہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کو کہ اس کے ذریعے ہم انفلیشن کو کم کریں, ہم اس مہنگائی کو کم, وہ اس وقت میں کامیابی. لیکن اگر میں بار بار انفلیشن پہ اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے جو اس ٹائم ہماری سیاسی صورتحال ہے. انفلیشنری میجرز اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں
بیسٹ کے سینیریو جو ڈاکٹر عابد سلیری کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ویور دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں, ان کی ویور سے آپ کی انفلیشن تو نہیں کم ہونے لگی. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ جو ویور دیں گے آپ کو, مطلب کہ ایک چھوٹ, ویور کیا ہوتی ہے, چھوٹ لوگوں کی سمجھانے کے لیے وہ چھوٹ دیں گے, تو وہ تو آپ کے اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں ہے, اور وہاں پر تو آپ نے جو اس کی بنیادی شرط ہے وہ تو پوری کی ہوئی ہے فسکل ڈیفیسٹ کی, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ مل جائے, لیکن اس وقت ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوئی. بات آئی مہنگائی کے اوپر, مہنگائی کے بارے میں ان اسٹیٹمنٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان کو سمجھ بھی آئی ہو کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ یہ چیزیں اب نکل جائیں گی. بات یہ ہے, دیکھیں میں ذرا ایک منٹ یہ ذرا چھوٹی سی بات سمجھا دوں. مہنگائی جو ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک مین چیز یہ ہوئی کہ ایکسچینج ریٹ کا بہت بڑا 50% ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیو ہوا. اس کے بعد پاکستان کو بہت ٹائٹ بریک لینی ہے. ہاں لیٹ می ٹیک اے بریک لے کے واپس آتے ہیں جی. مہنگائی کی بات ہو رہی ہے اور اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ یہ جو شرائط آئی ایم ایف کی ہیں ان سے کیا فرق پڑنا ہے آنے والے چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں, کیونکہ جو پاکستان کی سیاست میں جو اس ٹائم ہلچل مچی ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق اس مہنگائی سے ہے, معیشت کو سنبھالنے میں جو گڑبڑیں ہو رہی ہیں اس سے ہے, اور یہ جو ایک قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ سیاسی طور پر بھی کچھ ہونے جا رہا ہے, شاید اس حکومت سے معاملات سنبھل نہیں رہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ معیشت سے ہے. تو اگلے 2-3 مہینے میں یہ گرفت میں چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی, اس میں بات کروں گا اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اکانومی ہماری کہاں جا رہی ہے اور حکومت کے گرفت میں کیوں نہیں آ پا رہی, اس میں ہم بات کریں. ڈاکٹر عابد سلیری, اب یہ اگر ہم 2-3 ہفتے کی بات کریں, 2-3 ہفتے کی 4 ہفتے کی بات کریں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا چند ایک دن میں. ادھر بیسٹ کے سینیریو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویور دیتے ہیں یا وہ چھوٹ دیتے ہیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہا, اس کا مطلب یہ ہوگا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ وہ ٹارگیٹس جو آپ کا جو شارٹ فال آ رہا ہے وہ ابھی فوراً میٹ نہ کریں, لیکن آپ کو اگلے 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا اگلے ریویو تک آپ کو میٹ کرنا ہوگا. کرنا تو ہوگا, یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. سو الٹیمیٹلی وہ ریونیو بڑھانے کے لیے حکومت کو انفلیشنری میجرز لینے پڑیں گے. یعنی اگلے 2-3 مہینے میں اگر مہنگائی اور نہیں بڑھی تو جب بجٹ آئے گا پھر بڑھ جائے گی. تو اس سے کوئی مہنگائی سے چھوٹ تو پھر نظر نہیں آ رہی ہمیں. دیکھیں فہد, میرا خیال ہے اگلا بجٹ جو ہے وہ میں تھوڑا سا ٹف دیکھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ آخری جو کوارٹر میں آئی ایم ایف منی بجٹ کا کوئی تقاضا کرے یا کہے کہ اب آخری 3 مہینوں میں آپ ایک نیا بجٹ لے کے آ جائیں جو کہ گورنمنٹ کا سارا پولیٹیکل کیپٹل اروڈ کر دے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مئی میں جب آپ اگلا بجٹ جو ہے فائنل کیے بیٹھے ہوں تو اس وقت ان کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو آگے کچھ تجاویز جو ہے وہ دے رہی ہو. مہنگائی کی جو بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے انالیسس کرنا پڑے گا. یقینی طور پہ روپی ڈیپریسیشن سے, انٹرسٹ ریٹ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, لیکن بہت سی مہنگائی, اور جس پہ اب پرائم منسٹر بھی پریشان ہے, خصوصاً نان پیریشیبل کموڈیٹیز کی مہنگائی, اس کا بہت ڈائریکٹ جو تعلق ہے چینی اور آٹے اور گندم کی قیمتوں کا, وہ مجھے آئی ایم ایف سے فرینکلی اسپیکنگ نظر نہیں آتا. یعنی آپ کی کچھ امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, آپ مانتے ہیں کہ جی اچھا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, مہنگی ہو گئی. ٹماٹر اس سے مہنگے ہو رہے تھے ہمارے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر جو کلوز تھا وہاں سے نہیں آ پائی, سپلائی ٹائم پہ سپلائی شارٹ تھی. اب نہ تو آپ کے پاس گندم کی سپلائی شارٹ تھی, نہ آپ کے پاس چینی کی سپلائی شارٹ تھی. اگر یہ دونوں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اٹس پیورلی ایڈمنسٹریٹو فیلئر, اور ہمیں یہ 2-3 چیزوں کو علیحدہ ڈیل کرنا پڑے گا. اگر ہر چیز ہم آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈالتے جائیں اور یہ کہیں کہ چونکہ اس پروگرام میں اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. اچھا, اس پہ کل پرائم منسٹر نے ایکچولی مان بھی لیا ہے, وہ میرے خیال میں آپ سنوا بھی دیں اگر ہمارے پاس ہے سارٹ. میں حیران ہوا, پراؤنلی مانتے نہیں ہیں چیزوں کو. یہ سنائیے ذرا کیا تھا کل انہوں نے بولے. پرائم چینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے, یہ اس میں ہماری کوتاہی ہے, میں مانتا ہوں. 14.6% جو مہنگائی تھی وہ صرف ویٹ کی اور اس کی تو نہیں تھی, وہ تو ایک اوور آل اس میں دیکھیں نا, اس میں سی پی آئی میں آپ کا جو فوڈ باسکٹ ہے اس کی ویٹیج دیکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس وہ آلموسٹ 30% کے قریب آپ کی فوڈ کی انفلیشن جو ہے وہ سی پی آئی کو ڈٹرمن کر رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہیں, یعنی کنٹرول میں آ جائے گی. آئی ایم شیور, چونکہ یہ اتنی پیک پہ پہنچ گئی ہے نا, اس سے زیادہ باٹا آپ کا مہنگا کہاں پہ ہوگا. آپ کی جو ہی نئی کراپ آتی ہے, گندم کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. پوائنٹ بھی ہے کہ جو میکسیمم تھا وہ ہو گیا ہے,
ہم پیک کر گئے؟ مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں یہ امیدوں پر میں اپنی انالیسس نہیں بیس کرتا. جو وہ امریکنوں کی ایک مثال ہے کہ ہوپ از ناٹ اے پلان, کہ امید جو ہے یہ منصوبہ نہیں ہے. ابھی اس وقت ہم ان امیدوں پر IMF کی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امید ہے کہ یہ چیز گزر گئی ہے, امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ یہاں پر انفلیشن کو ڈیل کرنے کے لیے میں پہلے بات کر رہا تھا, آپ نے وہ کاٹ دیا, وہ یہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو استعمال کیا. انٹرسٹ ریٹ صرف وہاں استعمال ہوتا ہے انفلیشن کو ڈیل کرنے کے لیے جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی جو بوروئنگ ہے فرام دا بینکس وہ ڈیمانڈ کو اور انفلیشن کو ڈرائیو کر رہا. پاکستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر کو قرضے ملتے ہی نہیں ہیں, تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا جو تھا اس سے صرف معیشت بند ہو رہی ہے, اس لیے کہ ورکنگ کیپٹل ختم ہو رہا ہے. سمجھ گئے نا. اور آپ نے جو ایکسچینج ریٹ کا ایفیکٹ کیا ہے وہ تھرو ڈیزل پرائسز آپ نے ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھا دیا. تو یہ کہنا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دیکھیں تمام چینی اور تمام گندم جو ہے یہ اکراس دا کنٹری موو کرتی ہے. سارے ٹرانسپورٹ کاسٹ آر فینومینل. بزنس سے پوچھے, میری تو بزنس ہے یہاں پر جو حکومت میں لوگ بیٹھے ان کی کوئی بزنس کوئی نہیں چلا رہا, ہم تو چلا رہے ہیں. پوائنٹ آف کلیریفیکیشن, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورننس کے معاملات کو یہ ٹھیک بھی کر لیں, نہیں گورننس کے معاملات تو انہیں ٹھیک کرنے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ جو فسکل پالیسی ہے جہاں تک حکومت کی جو بوروئنگ ہے فرام دی کمرشل بینکس یہ جب تک کم نہیں ہوئی. دیکھیں ان کا جو خسارہ ہے نا اس میں بہت بڑا جو اضافہ ہوا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پیمنٹس کی وجہ سے ہوا ہے. اس سال اندازہ یہ ہے کہ 3.3 ارب روپے یہ لگائیں گے انٹرسٹ پیمنٹس کے اوپر, اور یہ انہوں نے انٹرسٹ چڑھا کر یہ اپنے اوپر یہ بوجھ لایا ہے. سمپل سوال ڈاکٹر صاحب, سمپل سوال which will get you into trouble, which I'm sure you're used to. دیکھیے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, میں پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں کہ جی یہ ادھر مسئلہ ہو گیا, ویٹ مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, یہ پرابلم اس سے بڑا ہے, پرابلم میکرو لیول کا ہے. بالکل. اور پرابلم پوری اکانومی کو ہینڈل کرنے کا جو فلسفی ہے وہ غلط ہے. بالکل. کمپریس کرنا اکانومی کو, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا, گروتھ کو لو کرنا, پیسے کو رکوا دینا, بالکل یہ پوری فلسفہ ہی غلط ہے. یہ دیکھیں یہ میں ہر پروگرام پر یہی آرگیو کر رہا ہوں. یہی میں نے عمران خان کو جب انہوں نے میرے سے پچھلے سال جنوری میں ایک آلٹرنیٹو پروگرام مانگا تھا بیفور ہی سائن دس ون, وہ میں نے دیا تھا. اس میں یہ سب کچھ لکھا 15 جنوری کو 2019 میں. میں اس کا جو وہ ہے نا جو لبے لبا وہ آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں یہاں پر جو بھی ہمارے مسائل تھے وہ یہاں پر ہماری بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے تھے, اور ہم نے کیا کیا کہ اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ٹھپ کر دیا, اور ساتھ ہی امپورٹ ڈیوٹیز اتنی بڑھا دی. یہ فلسفہ کس کا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جناب غلط آ رہا ہے سارا فلسفہ. یہ جو ہے نا فلسفہ یہ IMF لایا ہے, اور یہ انہوں نے اپنے رضا باقر صاحب اور جو ہمارے منسٹر ہیں کیا نام ہے حفیظ شیخ صاحب, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا بغیر سوچے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت موضوع ہے کہ نہیں. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹی سی ایک بات کر دوں اور وہ یہ کہ جو بین الاقوامی جو 2008 میں بھی جب وہ فائنینشیل کرائسس آیا تو تمام ممالک یہ انڈسٹریل اور ایمرجنگ مارکیٹس نے کیا کیا کہ جس کا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ کو انفلیشن سے بھی کم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے انفلیشن سے 5-6% اوپر رکھا. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر عابد سلیری مسئلہ تھوڑا آگے چلا گیا ہے. مطلب اب ہم میکرو لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ جو پوری اپروچ ہے اکانومی کی طرف وہ اپروچ ہی غلط ہے. یعنی ڈاکٹر زبیر کا ایک فنڈامنٹل جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹی موٹی پالیسی کو آگے پیچھے کر لیں فرق نہیں پڑنا, روٹ غلط ہے. جن لوگوں نے اس اپروچ کو اپنایا ہے یہ الٹیمیٹلی آپ جو مرضی کر لیں, اس نے جا کے اکانومی کو نیچے لے کے جانا ہے. یہ شرنک کرتی رہے گی اور جتنی شرنک کرے گی اس میں سے اتنا ٹیکسیشن نکالنا مشکل ہوتا جائے گا, گرو ہی نہیں کرنی اکانومی. دیکھیں فہد, میں بھی اس کو میکرو لیول پہ اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وہ روٹ ہے جو کہ ہم 22ویں-23ویں دفعہ لے رہے ہیں, اور ہر دفعہ جب ہم یہ روٹ لیتے ہیں اسٹیبلٹی ہم نے دیکھی ہے کہ اسٹیبلٹی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے. پرابلم وہاں پہ بنتی رہی ہے اور اب بھی شاید بنے گی کہ آپ کا IMF پروگرام ختم ہوتا ہے اور آخری سال میں وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے, اور حکومت جو 3 سال
جو ٹکا کے اس نے عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے آسٹیریٹی میئرز اور فسکل پروڈنس، آخری سال میں وہ سپینڈنگ سپری پہ چلی جاتی ہے، اور جب الیکشن ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ دوبارہ 8.5% پہ جا چکا ہوتا ہے. تو براڈر تو یہ ہے. اس دفعہ آپ کو یہ اس لیے زیادہ پنچ کر رہا ہے کہ صرف IMF نہیں تھا، اس کے ساتھ فاٹف کی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ بھی تھی. اب اگر آپ کی فاٹف کی ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ نہ ہوتی تو آپ کے بزنسز بہت خوش ہوتے. اب یہ نہیں ہے کہ بزنس مین جو ہیں یا ٹریڈرز جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی 50. لیکن اپروچ غلط ہے. اگر پچھلی گورنمنٹ نے وہی کیا، نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو تھا نا، اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن کی اتنی اسٹرینجنٹ ریکوائرمنٹس آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی. آپ F7 کی ایک بینک برانچ میں ڈاکہ مار کے کسی دوسرے بینک میں وہی پیسے جا کے جمع کروانے چلے جاتے ہیں، وہ بینک والا آپ کو VVIP ٹریٹمنٹ دیتا ہے. لیکن تو بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اسی طرح IMF کے پروگرام کو نیگوشیٹ کر کے کر رہی ہے جیسے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کیا، اور لیکن پیپلز پارٹی یا PMLN کو فاٹف کو نہیں ڈیل کرنا پڑ رہا تھا، بس وہی ایکسٹرا چیز. ان کے اوپر ڈاکومنٹیشن کا اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا. جب ڈاکومنٹیشن کا دباؤ جتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا، اتنا ہی زیادہ انویسٹرز نے اور لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کرٹیل کیا. جب وہ کرٹیل ہوا تو آپ کے پاس ڈالرائزیشن آف اکانومی بھی آپ کو نظر آ رہی تھی. آپ کے پاس باقی ایشوز جو تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی ضرورت سے زیادہ سلو ڈاؤن ہو گئی. یقیناً سلو ڈاؤن ہوئی ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ سلو ڈاؤن ہو گئی. ڈاکٹر صاحب میں ذرا بریک لے لوں جی، لیٹس ٹیک اے بریک. اس کو واپس آتے ہیں کہ اب اگر یہ معاملہ یہاں پہ آ گیا ہے تو اب اس کو اگر ہم نے یعنی کہ کچھ ریلیف لانا ہے تو اس کو یہ جو معاملات ہیں ان کو ٹنکر کر کے کچھ لایا جا سکتا ہے، یا عمران خان صاحب کو کوئی ریڈیکل میجر لینے پڑیں گے؟ بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر زبیر یہ بتائیں کہ اب معاملات یہاں پہ کھڑے ہیں. پہلے ہم ایک بیسٹ کیس سینیریو لیتے ہیں کہ ابھی فوری طور پر IMF کا جو یہ ایگزیکٹو بورڈ ہمیں اس کو پروف کر دیتا ہے، جو ڈسبرسمنٹ ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ذرا تھوڑا سا وار گیم کریں، اگلے 2-3-4 مہینے اور پھر بجٹ کیا ہوگا؟ یا آپ دیکھیں، بات سنیں، میں نے اس دن بھی کسی اور پروگرام میں یہ ایکسپلین کیا کہ پروگرام کے 2 جو پہلو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو شرائط ہیں ہم ان پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں، وہ ہو گئی ویور کے حساب، یہ چھوٹ کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس پروگرام کے جو نتائج ہیں وہ معیشت کے لیے اچھے ہیں کہ نہیں. یہاں پر معیشت جو ہے نا، حکومت کا جو بجٹ اور ان کی جو کارروائیاں اور ان کی جو آمدن ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے. باقی معیشت جو ہے وہ مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہے. ہر طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہے جتنی بڑھنی چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اب اگر نتائج اس پروگرام کے اچھے نہیں ہیں اور اس کی خاطر پاکستان نے اور بھی ٹیکس لگانے ہیں. دیکھیں، یہ جو ٹیکس لگائے اس کی وجہ سے جو لوگ ٹیکس دیتے تھے، مینوفیکچرنگ اور بزنسز، ان کے اوپر اتنا بوجھ آ چکا ہے کہ وہ بین الاقوامی امپورٹس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اس وقت تو امپورٹس کو آپ نے روکا ہوا ہے ڈیم بنا کر، اور اس کے ان کے ریونیو شرنک کر رہے ہیں. اور وہ بھی، اور جب وہ آپ ہٹاؤ گے، اور لازمی ہٹانا پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میں بتا رہا ہوں، جو ایڈجسٹمنٹ جو جسے ہم کہتے ہیں نا IMF میں، وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ فسکل ڈیفیسٹ کم نہیں ہوا. یہاں پر تو ہم نے ایک قسم کے ایک ارجنٹ میجرز لگائے ہوئے کہ ایکسچینج ریٹ بھی 50% بڑھایا، اور اس کے بعد امپورٹ ڈیوٹیز بھی بے تحاشا لگا دی. تو اس کے بعد کہیں جا کر یہ چیز ذرا تھمی ہے، لیکن وہ تھمتی تب اصل میں اگر ہماری معیشت بڑھتی اور وہ بین الاقوامی امپورٹس کا مقابلہ کر سکتی ہے، ہم ایکسپورٹس کر سکتے. آپ دیکھیں ابھی اس وقت حکومت کہہ رہی ہے، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی اس پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ 4% ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. پاکستان یاد رکھیے کہ ایک وقت کوریا کے برابر تھا 1965 میں، آج کوریا 500 ارب پر ہے، ہم بھائی تو 4% بڑھنے سے 4% کتنا ہوا؟ $200-300 ملین. لیکن ڈاکٹر صاحب شارٹ ٹرم ذرا بتائیں، شارٹ ٹرم بتائیں اگلے 2-3-4 مہینے میں ہم ایکسپیکٹ کیا کریں؟ دیکھیں، آپ پاکستان نے اگر دیکھیں نا، اگر عمران خان نے اس چیز کو صرف دیکھنا ہے کہ IMF کے ساتھ سمجھوتا کیسے چل رہا ہے اور وہ IMF کے مفاد کو دیکھ کے، پھر تو آپ یہی کریں جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے، اگر ہم کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر یہ ہوگا کہ معیشت اور بند ہو جائے گی. دیکھیں وہ آپ کو دے دیں گے $400-500 ملین اور, لیکن معیشت اور بھی بند ہو جائے گی, نیچے جاتا جائے گا, یہ سب کچھ نیچے جاتا ہے. اب دوسری طرف آپ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ یار جو آپ لوگوں نے کہا ہم نے بغیر سوچے سمجھے سب کچھ مان لیا, اور ہم نے 6 مہینے اس کو فالو کیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی شرائط تو پورے ہو رہے ہیں لیکن معیشت تو تباہ تو پھر کیا کریں؟ تو پاکستان کو اس پروگرام سے علیحدگی کرنی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ایک نئی سوچ کی اکنامک ٹیم لانی ہوگی. دس اکنامک فائنانس منسٹر کو فائر کر دیں. نہیں یار دیکھیں فائر کریں, یہ فائر کہیں جو بھی کہیں, اسٹیٹ بینک گورنر کو فائر دونوں کو فائر کریں کہ ایف بی آر چیئرمین ویسے ہی خود چلے گئے ہیں. یار دیکھیں بات سنیں, ان کو ہٹائیں اور ایسے لوگوں کو لائیں جو پاکستان کے مسائل کے مطابق ایک پروگرام بنائیں. آپ نے پروگرام سے ہٹ نہیں سکتے, آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی لازمی, بیکاز پاکستان پھنسا ہوا ہے. ڈاکٹر عابد سلیری, یہ سوال ہے, میں اگر یہیں سے جو وار گیم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان اگر کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ جو شرائط ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, ہماری بس ہو گئی ہے, سیاسی طور پر ہمارے لیے یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں, یہ آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں جی یا تو آپ یہ ہم سے کریں ری نیگوشیٹ, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہم جا رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. بہت میرا خیال ہے ری نیگوشیشن کی ضرورت ہے, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں. ری نیگوشیشن کی ضرورت ہے آپ کی جو پاور جنریٹرز ہیں, جو آئی پی پیز, جو کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کی شکل میں ایک بڑا بلک آپ کے سر پہ کھڑا ہے, ان کے ساتھ رینیگوشیشن کی ضرورت ہے, LNG پلانٹس اور کول بیس پاور پلانٹس کے ساتھ. اس وقت اگر انرجی سرکولر ڈیٹ کو ہم دیکھتے ہیں, جو فسکل ڈیفیسٹ کی جو بات کی جا رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ شاید فسکل ڈیفیسٹ سے اتنا زیادہ نہیں گھبرائیں گے. جو انہوں نے کہا کہ اب کمپیٹیٹو نہیں رہے ایکسپورٹرز اس لیے بھی کمپیٹیٹو نہیں رہے ہیں کہ ان کے لیے انرجی کاسٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے ریجن کے مقابلے میں. اور اگر آئی ایم ایف پریشرائز کرتا رہتا ہے کہ انرجی سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے, آپ یا پاس آن کریں اس کو یا اس کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں, تو وہ طریقہ کہاں سے آئے گا؟ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہٹ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت 1 سال کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہٹنا جو ہے کوئی دانش مندی ہوگی. یہ ایک مزید بڑا ایک ڈسٹربنس پیدا کر لے آئے گا. یا تو یہ ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے کوئی پلان بی تیار کیا ہوتا, یا حکومت کی اپنی کسی ٹیم نے کوئی پلان بی تیار کیا. کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں پلان بی جو تھا, پہلا پورا سال ہم نے پلان بی کی تلاش میں گزارا, وہ نہیں ہوا. اگر ہم آتے ہی چلے جاتے تو شاید اتنی تکلیف دہ مراحل سے نہ گزرنا پڑتا. حکومت میں آنے کے بعد سے لے کے اب جو جولائی 2019 تک, جب تک آپ کا آئی ایم ایف پروگرام نہیں سٹارٹ ہوا, پلان بی ہی تو ڈسکس ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ان سے, ہماری پوزیشن ہے ری نیگوشیٹ. میرا نہیں خیال کہ اس وقت ری نیگوشیشن کی پوزیشن موجود ہے, ویورز کی پوزیشن موجود ہے, اور ویورز جو ہے پولیٹیکل اکانومی پہ ہوتا ہے. ویور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کو آپ کی کتنی ضرورت ہے. باراک اوباما ایڈمنسٹریشن کو پاکستان کی ضرورت تھی, آپ کو ویورز ملتے رہے. ڈاکٹر صاحب یہ مہنگائی سسٹین ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اتنا مہنگائی جو ہے آپ کی جو نان پیرشیبل کموڈیٹیز کی مہنگائی جو ہے, یہ تو ایڈمنسٹریٹو میئرز اگر پرائم منسٹر لے لیتے ہیں تو آپ کو سسٹین ہوتی نظر آئے گی. اس وقت جو ایک چیز پاکستان کے فیور میں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں اس طرح سے نہیں جس طریقے سے شروع میں انٹیسپیٹ کی جا رہی تھی, اور اللہ کرے کہ اگر یہ اسی طریقے سے سسٹین کر جائے. میں بریک لے لوں جی, ٹھیک ہے, لیٹس ٹیک اے بریک جی. واپس آئیں گے تو فائنل جو ہمارا حصہ ہے پروگرام کا, اس میں میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا, ڈاکٹر زبیر نے بھی بات کی کہ جی ریپلیس کر دیں ٹیم کو. اچھا اگر ریپلیس کر دیں تو نئی ٹیم کیا کرے گی؟ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہوگی؟ اس طرح بھی ڈاکٹر عابد سلیری نے کہا کہ آپ کے پاس پلان بی پلان سی تو ہے نہیں. تو اگر آپ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو یا ڈاکٹر رضا باقر کو اور ایف بی آر چیئرمین تو چلے گئے, ان کی جگہ کو نئی ٹیم لے آتے ہیں, وہ کیا کریں گے اس بریک کے بعد؟ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر زبیر کہہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ جو اکانومی کی ٹیم ہے اس کو فارغ کریں, کوئی اور ٹیم لے کے آئیں, کیونکہ ان کے فنڈامنٹلز بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور جو مجموعی اپروچ ہے اکانومی کی طرف وہ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لیٹس اسیوم آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے سارا ان کا فائرڈ فرام ٹمارو, پیک اپ یور بیگز, ہیئر از یور پنک سلپ, نئی ٹیم آ جاتی ہے, نئی ٹیم کیا کرے گی؟ یہ دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ میرے یہ دشمنی ہمارے جاننے والے دوست ہیں ہمارے, میرے اس اکنامک ٹیم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب یہ تو اس موجودہ پلان سے باندھے ہوئے لوگ ہیں, تو میں نے اس لیے کہا کہ جب یہ پلان ہٹا رہے ہیں تو ساتھ ہی ٹیم جانی چاہیے, ورنہ تو یہ نئی پلان کو آرگیو نہیں کر سکے گی. نئے ٹیم جو آئے گی اس کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو میں نے پہلے ہی عمران خان کو جنوری 15 2019 کو دیا تھا. اس سے میرے سے پوچھا
پوچھا بھی تھا. میں نے اس وقت کہا کہ جناب آپ نے انٹرسٹ ریٹ والا راستہ, اس وقت نیگوسیشن جاری تھی آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ نے وہ, اور اسد عمر اس وقت منسٹر تھے, میں نے کہا آپ نے یہ راستہ, دیر از این آلٹرنیٹیو پاتھ آف ایڈجسٹمنٹ. وہ آئی ایم ایف اس کا جو مین حصہ تھا اس میں تھی میجر فسکل ایڈجسٹمنٹ. اس میں آپ نے اپنے اخراجات کو بہت بڑی طریقے سے کم کرنا تھا. انٹرسٹ ریٹ کو آپ نے نیگیٹو ان ریل ٹرمز لے کے جانا تھا. آپ نے اس کو 6-7% سے اوپر نہیں لے کے جانا تھا تاکہ معیشت بڑھے. جو معیشت بڑھے گی آپ کے ٹیکس ریونیوز بڑھیں گے. وہ طریقہ کار تھا. اور جو اپنے اخراجات تھے اس کو کم کرنے ہیں. دیکھیں بات سنیں, پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ اب اتنی بڑی ہو چکی ہے, اس کے اتنے ادارے ہیں کہ آج آپ پوچھئے کسی سے بھی کیا آپ ہمیں ایک پورا اس کا وہ بتائیں, ایک لسٹ آف بتائیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے ادارے ہیں, ان کو اس کو کم کر رہے ہیں. صرف حکومتوں میں 35 لاکھ ملازمین ہیں. یعنی بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے اس کو کم کریں اور انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نہ جانے دیں. اور اپنی جو ابھی جو ٹیکسز بڑھائے تھے آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ آپ ہٹائیں تاکہ ہماری بزنسز سانس لے سکیں, کچھ کام کر سکیں. وہ کمائیں گے تو پھر آپ کا ملک آگے جائے گا. دیکھیں بنیادی طور پر گروتھ کو بڑھائیں. تمام ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی زور سے کی ہے, یہ حکومتیں نہیں کرتی. یعنی ڈاکٹر عابد سلیری بنیادی طور پر اسپینڈ یور وے آؤٹ آف کرائسس. میرے خیال اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم نے اچھا پرفارم کیا ہے اس کی بیسس پہ تھوڑا سا نیگوشیٹ کریں. آئی ایم ایف سے یہ ضرور نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے انٹرنیشنل ریزرو جو ہیں سپٹمبر تک کا ٹارگٹ میٹ کیا بیٹھے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ان کی توقعات سے زیادہ بہتر کر لیا, تو اب ہمیں تھوڑا سا امپورٹ پہ فلیکسیبل ہونے دیں. ریگولیٹری ڈیوٹیز کو تھوڑا ہم کم کر سکیں, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں ان کو کم کر سکیں, اور اسپیشلی وہ امپورٹ آنے دیں جو کہ را مٹیریل میں یوز ہوتی ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ سکے. تو دس از سم تھنگ جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ. یعنی آپ ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی طور پر آپ ڈاکٹر زبیر سے یہ اگری کر رہے ہیں کہ جب تک اکانومی میں گروتھ نہیں آئے گی. یعنی میں یہ اگری کر رہا ہوں کہ ود ان دس فریم ورک رہ کے ہی ہمیں چلنا ہے. ہم اس فریم ورک کو اب اگر خدا حافظ کہہ کے چلنے کی کوشش کریں گے تو شاید پہلے سے زیادہ ہمارے پاس ابتر حالات ہوں گے, کیونکہ اب اگین ہم مفروضہ کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں کہ جو اگلا ہمارا فریم ورک ہوگا وہ چل جائے گا, تو وہ نہیں چلے گا. پلان نہیں ہے ہمارے پاس. اگر پلان نہیں ہے تو پھر اس پلان کو چلنے دیجئے. اس پلان میں اپنی اسٹرینتھس کی بیسس پہ نیگوشیٹ کریں اور وہاں پہ دیکھیں کہ ہم جو 2-4 چیزیں جس پہ کہ ہم. اچھا فائنل ورڈ, پھر میں آخری I'll give the last word ڈاکٹر زبیر. فائنل ورڈ, اگر ہم اسی پلان سے پہ سٹک کرتے ہیں اسی طریقے سے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں, پھر ذرا آگے سینیریوز بتائیں کیا ہوگا. اس میں جو میجر میں تھارن ایشو دیکھ رہا ہوں وہ پاور کا ایشو دیکھ رہا ہوں. پرائم منسٹر نے فی الحال تو کہہ دیا کہ ٹیرف نہیں بڑھیں گے, لیکن آپ کے جو انرجی پیمنٹ, جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتے رہیں گے اور آپ کو بڑھانا پڑیں گے. دیکھیں بجلی اور گیس دونوں. ایل این جی پہ جو ہمارے ایگریمنٹ آئی پی پیز کے ساتھ 66% ہے, یو یوز اٹ یا ڈونٹ, اس کی جو کیپیسٹی کا 66% ہے وہ آپ کو پے کرنا ہے. تو وہ بڑھنے ہی بڑھنے. کول کا 50% ہے. اب آپ کہاں تک اس کو روک سکتے ہیں. یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ کے لائف لائن کنزیومر ہیں 300 یونٹ سے بڑھا کے 400 یونٹ پہ لے آئیں, 500 پہ لے آئیں, بس وہ تھوڑا ٹنکر کرنا پڑے. لیکن لاسٹ 30 سیکنڈز, بجلی گیس کے بل بڑھنے ہی بڑھنے انیویٹیبل ہے. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں بات سنیں, بجلی میں آج بھی بالکل ایک تو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے نا بڑے غلط ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ان کو ری نیگوشیٹ کرنا, لیکن اس وقت 20% لائن لاسز ہیں. دیکھیں جہاں پر گورننس کا ایشو ہے, عمران خان نے اتنا زور دیا ہوا گورننس, کہاں پر 1% بھی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں نا پرابلم ہے سارا. دیکھیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے بجلی کے محکمے میں بھی بجٹ کو بیلنس کر رہا ہے, وہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے لاسز کم نہیں کرنی تو پھر قیمت بڑھائیں. قیمت بڑھاتے ہیں معیشت بند ہوتی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ لائن لاسز کم کرتے. ٹائم ختم ہو گیا, بھی یہ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, حالات اور معاملات آپ نے دیکھے, اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف سے اگریمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات پاکستان کی اکانومی پہ اور ہماری زندگیوں پہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.